अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुहाडी मेज़बान कायनात मलिक ते तुसा दे पे 4 पिलर USA TV। क्या हाल है सही ठीक हो खैरियत? उम्मीद है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक ते खैर खैरियत नाल होसो। जय जनाब, आज तुसा मेरे नाल जेह्ड़े मेहमान ने पे तो यकीनन तुहाडा दिल बहुत खुश पे थींदा होसी ते अज जनाब 4 पिलर दी जेह्ड़ी टीम है इत्थै मौजूद है और तुसा 4 पिलर दे माशाल्लाह एक्टिविटी जेह्ड़े देदे रहे वेंदो, प्रोग्राम देदे रहे वेंदो, लेकिन तकू असां अज अपनी टीम नाल मिल वेंदो जिन्हें 4 पिलर दे जेह्ड़े हिन सॉरी मसैल जेह्ड़े हिन सारे सहाफ़ियों दे ते उन्होंने को किमें फेस पे करेंदे और वो मसैल दे वास्ते वो किमें अपनी आवाज़ बुलंद पे करेंदे और केह्ड़े महाज से उन्होंने को ढेर सारे मुश्किलात का भी सामना है। तो जनाब मेरे नाल ही वक्त मौजूद बैठे मेरे सज्जे पासे जी जनाब बिल्कुल कहीं तारुफ का मोहताज क्या नहीं, इन्हें नाम है जनाब मिर्ज़ा फारूक मिर्ज़ा साहब एंड चेयरमैन 4 पिलर दे ते उनके नाल जनाब बैठे हैं सारे नाल एजाज खोखर साहब हैं जनाब और ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 पिलर पाकिस्तान दे ते मेरे खब्बे पासे सारी सोहनी एक बहन बैठी है जनाब ये भी डायरेक्टर हैं 4 पिलर दी फौजिया खान। तो अज असा करे सुता नाल गल मुहार और उन्होंने को पूछूँ कि 4 पिलर का मकसद क्या है, ये 4 पिलर क्यों बनाई गई है और अज इतने कट्ठे होने का भी क्या मकसद है कि असा मसैल जड़े हैं सारे पाकिस्तान के सहाफ़ी को जिन्हें खवातीन भी हैं तो सारे मर्द बिरा भी हैं तो वो किमें फेस पे करेंदे तो पाकिस्तान के जी वक्त की सूरत हाल है, मीडिया की सूरत हाल है, वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो कि मुश्किलात का शिकार है और कि शिकंजे जो फंसी पई है उनके चो निकलने का वाहद रास्ता क्या है। तो यकीनन अज तुम प्रोग्राम खसूस हो तो महसूस थी सो। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कायनात मलिक साहबा, आपने ये प्रोग्राम इसका एक बहुत अच्छा टाइटल टॉपिक रखा। हमारा ये एजाज़ है कि आज हमारे साथ सिंध से एजाज खोखर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप एक मुमताज़ साफ़ी हैं और हमारे साथ फौजिया ख़ान भी तशरीफ़ रखती है। बड़ी तकलीफ़ से मैं आपको मौजू के एतबार से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि साफ़ी माशी तौर पे तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, लेकिन अब उनकी जान के ख़तरे पड़ गए हैं, जान के लाले पड़ गए हैं, बल्कि यहाँ तक कि साफ़ियों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है और उसके बाद वो कत्ल भी गिरफ़्तार नहीं होते और हुकूमतें बिल्कुल बेबस हैं। अभी जो चंद ही दिनों में 2 साफ़ियों को कत्ल किया गया, एक को सिंध में कत्ल किया गया और अभी एक को इधर कबायली इलाका जात में कत्ल किया गया। और इसके अलावा एक बहुत ही परेशान कुन बात ये थी कि एक ऐसा साफ़ी जो 35 साल से फेडरल गवर्नमेंट में एक डेली अखबार निकालता है, सैफुल्लाह साहब, उसको कत्ल करने की डेडलाइन दी गई है। और पिंडी इस्लामाबाद के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट और जितनी भी एजेंसियां उन सबको पता है कि एक डेडलाइन दी गई है और मिलिट्री ग्रेड का एक वेपन उसकी भी नुमाइश करके कातिल अपने ज़ाती फ़ोनों से वो वीडियो भेज रहे हैं और उन्होंने फायरिंग भी की, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जानते हुए वो उनको गिरफ़्तार करने से कासर है। ये तो एक मामला है जिस पे बात हम करेंगे। जो साफ़ियों का जो अपनी जो हमारी रेस्पेक्टिव प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो साफ़ियों का एक जो तहकीर अमेज़ रवैया उनके साथ है। अभी दूसरे मरहले में मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक इंतखाब की तैयारियां हो रही हैं और 2 ग्रुप जो एक माफिया के तौर पे एक्ट करते हैं उन्होंने अपनी अपनी लिस्टें बना रखी हैं और तीसरे ग्रुप का ये क्लेम है कि ये लिस्टें जो हैं ये जाली हैं, इनमें बहुत सारे लोग जाली हैं और उन्होंने 800-900 जर्नलिस्ट जो हकीकी जर्नलिस्ट हैं जो रोज़ाना अखबार और अपने जो टीवी पे रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, उनमें से बहुत सारे मुबस्सर हैं, कॉलमिस्ट हैं
اور علاقائی مختلف جو اخبار اور رسائل ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے نام بھی اس میں ڈالے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو بلا کے پریس کلب کے اندر 4-5 گھنٹے کھڑا کیے رکھا، اور نہ ان کے لیے بیٹھنے کا کوئی انتظام تھا. اور وہ جو جرنلسٹ جو پہلے ہی کرائسس میں پسے ہوئے تھے، ان میں کچھ جرنلسٹ ایسے بھی تھے جو دور دراز علاقوں سے آئے تھے، اور وہ صرف یہ اس لیے آئے تھے کہ ان پہ یہ کہیں یہ داغ نہ لگ جائے کہ یہ جعلی صحافی ہیں. تو عجیب بات تھی کہ حقیقی جرنلسٹ وہ جعلی صحافیوں کی ایک ایسی ٹیم کو انٹرویو دے رہے تھے جن کے بچر خانے ہیں، جن کا اپنا نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ہی ان کا صحافت سے کوئی تعلق ہے. وہ پراپرٹی اور جو ولایتی شراب کے وہ سوداگر ہیں وہ ان کے انٹرویو لے رہے تھے. تو بہت ہی تکلیف ہوئی کہ ایک صحافی وہ اپنے ہی صحافی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور وہ اپنے ہی صحافی بھائی کی تحقیر کر رہا ہے، اور وہ اپنی ہی برادری کے خلاف وہ کام کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو ڈی مورلائز کر رہا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے میں نے شیئر کری تھی. اب میں جناب اعجاز کوکر صاحب جو خود بھی اسی سلسلے میں فلائی کر کے سندھ سے آئے اور وہ 2 دن سے یہاں موجود ہیں، تو انہوں نے آج جو صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا نہ صرف یہ خود وکٹم بھی ہیں بلکہ انہوں نے بھرپور مشاہدہ کیا. اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ تھینک یو ویری مچ مرزا صاحب. سب سے پہلے میں کائنات صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جرنلسٹ کے جو ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ کر رہی ہیں. اور میں پرسوں یہاں اسلام آباد از مائی سیکنڈ ہوم. اسلام آباد میں ظاہر یہاں پر رپورٹنگ کی، ہم نے یہیں پر ہم نے پروگرام کیے ہیں، اور پورا پاکستان ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے جہاں بھی ہم موو کریں. جس طرح مرزا صاحب نے بات کی جرنلسٹ کے رائٹس کی اور ان کو تھریٹس، ان کو لائف تھریٹس، ان کے فائنینشیل ایشوز، بیسک یہ ایشوز ہیں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اوور آل پورے پاکستان میں. پہلے تو ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ چاہے وہ شہروں میں رہتے ہیں، بڑے شہروں کیپٹل سٹی میں ہیں، یا ہمارے جو کیپٹل سٹیز وہ جو صوبوں کے ہیں، اور چاہے وہ انٹیریئر کے چھوٹے یا بڑے شہروں کے ہوں، ان کی لائف جو ہے میزریبل لائف ہے اور انڈر تھریٹ ہے. ہمیں فوکس ان چیزوں پر زیادہ کرنا چاہیے. یہ تو چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہیں جو نیشنل پریس کلب ہو یا دوسرے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریس کلب ہوں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پریس کلب ہو، ان میں یہ جو چھوٹی چھوٹی پالیٹکس ہوتی ہے پریس کلبس کی، اس سے تھوڑا سا ہمیں نکل کر اوپر آنا چاہیے. اور جو لارجر اسکیل پر جو ایشوز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس میں اور ہم روٹین لائف میں، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. یہ جو جسے مرزا صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمیں اپنے گھروں میں، یعنی پریس کلب ہمارے گھر ہوتے ہیں، وہاں جہاں پر ہم جا کے بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، جرنلس کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنی خبریں وہاں پر بناتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں وہاں پر ان کے حقوق کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن آج کل کیا بڑے عرصے سے جو وہ ہماری صفوں میں وہ جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں جن کے ویسٹیج انٹرسٹ ہیں، جو نام کے تو جرنلسٹ ہیں، مختلف آرگنائزیشن سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا ریڈیو ہو، بالکل ہیں. لیکن ان کے جو ویسٹیج انٹرسٹ ہیں وہ دوسرے ہیں، ان کے بزنسز ہیں، وہ چاہے وہ اب میں کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے، آئی ڈونٹ نو کہ مجھے پتہ نہیں کہ کس مالک کا ہے، لیکن میں تھوڑی سی کڑوی بات کرتا ہوں ہمیشہ، جو پھر مشکل آپ بھی مشکل میں پڑ جائے گی. خیر اس بات میں ہم نہیں پڑتے ہیں. لیکن جس طرح سے پریس کلبس میں کی پولیٹکس اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں، دیٹ از ہارٹنگ فار آور ریئل جرنلسٹ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو اپنے یعنی کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جرنلسٹ کے لیے اس وقت یہ جو 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا ہے، یہ اتنا کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں ہم جرنلسٹ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے جرنلسٹ ہیں. ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے ہم نے کراچی میں اور شہروں میں ان کی جنازے پڑھے ہیں، ہم نے ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے سیلریز نہیں مل رہی ہیں.
6 महीने से 8 महीने से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक में जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का तो बुरा हाल ही है, आपको पता है। इस गवर्नमेंट के दौरान जिस तरीके से कमर्शियल जो कम की गई है, उनके रेट्स कम किए गए हैं, उस वजह से भी क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। और इस वक्त सब चैनल्स, तमाम में चैनल्स की बात करूँ सवा एक आधे के, बाकी सारे चैनल्स जो हैं सैलरीज डिले दे रहे हैं। 2 से 3 मंथ से लेकर 6-8 महीने तक सैलरीज डिले, जिस वजह से हमारे जो वर्कर्स हैं, वो चाहे वो फील्ड वर्कर हों, फील्ड जर्नलिस्ट हों, चाहे वो डेस्क पर हों या जो टेक्निकल स्टाफ हो, या कि सारे क्राइसिस में हम इस इशू को हमें न सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम उठाना चाहिए। फोर्थ पिलर इस पर बड़ा अपना रोल प्ले कर रही है विद इन द पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान। यूएसए में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फोर्थ पिलर के, फारूक मिर्ज़ा साहब ने, वहाँ पर जब पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान में जब आए उससे पहले इस चीज़ पे डेली हमारी बातचीत होती थी। और यहाँ पर और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं हमारे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के और हिस्सों में, उस हवाले से इनको अपडेट्स भी देते थे और वहाँ पर ये मुख्तलिफ फोरम्स पर बात भी की है। और पाकिस्तान आने के बाद जब ये कराची आए या इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, इसी इशू को हाईलाइट उन्होंने किया। ये हम शुक्रगुजार हैं उनको कि ये जो रियल जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये। बाकी रहा ये जो छोटे छोटे जो पेटी इशूज़ हैं, इंटरनल इशूज़ हैं हमारे जर्नलिस्ट के, ये नहीं होने चाहिए। और हम इसको इस फोरम पर, टीवी फोरम पर, इतने बड़े फोरम पर करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है। हम अपनी मीटिंग्स में इसमें करेंगे और इसको कंडेम भी करेंगे और इसको ये हम आपस की जो चीज़ें हैं वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह। इट्स नॉट अ बिग इशू एंड इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमें जो बेसिक इशू है, जो मिर्ज़ा साहब हमेशा उन्होंने हाईलाइट किया है इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमारे सहाफ़ियों की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो, उस पर जो हम बेसिक फोर्थ पिलर का जो मेन पर्पस है, जो एम है, वो ये है कि हमारे जर्नलिस्ट की फाइनेंशियल स्टैंडिंग हम बूस्ट अप करें, उनको एजुकेट करें, उनको क्वालिफाइड करें। जो हमारे जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन में नहीं की है, उन्होंने उनकी डिग्रीज नहीं है, तो कम से कम उनको हम शॉर्ट कोर्सेज कराएं, जर्नलिज्म के डिप्लोमा कोर्सेज कराएं। हम पहले भी आपको मिर्ज़ा साहब बता चुके हैं और वक्तन फ़क्तन आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मीडियम्स हैं और हमारी जो अपने जो फोरम बने फोर्थ पिलर का है, उसके थ्रू मैसेज हम हर वक्त देते हैं कि, और आपको ये भी इल्म में है, इससे पहले मैं आपको वो बात ज़रूर करते जाऊँ कि हम पाकिस्तान में फोर्थ पिलर 400 से ज़्यादा हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, यंगस्टर्स को ऑनलाइन कोर्सेज करा चुके हैं, जर्नलिज्म के सर्टिफिकेट दे चुके हैं, सर्टिफाइड हैं वो। क्योंकि पहले ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन नहीं की है, अब वो ऑनलाइन कोर्सेज करके ये उस लाइन में आ गए हैं कि वो सिर्फ प्रैक्टिकली जर्नलिज्म नहीं करें, बल्कि उनके पास छोटे शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमा की डिग्रियां भी हैं। और इंशाल्लाह आइंदा जो हमारे प्रोग्राम है कि हम इनको न सिर्फ विद इन द पाकिस्तान पर आउटसाइड पाकिस्तान, हम यूएसए में और ममालिक में भी हम एक्सपोजर भी दें, उनको डिग्रीज, उनको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट पॉइंटर यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उनसे भी एफिलिएट करें और वहाँ से भी हम उनको पर एजुकेट कराएं और उनको डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ कराएं। और हम इनकी इंटरेक्शन कराएं इंटरनेशनल फोरम्स पर, जो जर्नलिस्ट के इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इंटरेक्शन कराएं ताकि इनका एक्सपोजर बढ़े, इनका विजन बढ़े और आगे वो बढ़ें। और फिर हमारा जो मेन मकसद है, जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग की मैंने बात की, वो ये है कि हम अपने जर्नलिस्ट को अपने एरियाज़ में जहाँ वो काम करें वहाँ पर मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट के ज़राए, रिसोर्सेज पैदा करके दें कि वो वहाँ पर अपने इस प्रोफेशन के साथ अपने घर को चलाने की, क्योंकि आपके घर जो अखबार से और टीवी चैनल से सिर्फ नहीं चलेंगे। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। ये आपकी एक्स्ट्रा एडवांटेज होगी कि आप अपने प्रोफेशन भी करें और अपनी ज़िंदगी को रेस्पेक्टेबल वे से, ऑनरेबल वे से आप अपनी बिजनेस को भी, अपने बच्चों को भी चला रहे हैं, अपने एजुकेट कर रहे हैं, घरों को चला रहे हैं। तो ये मेन मकसद, हमारा मेन पर्पस जो है फोर्थ पिलर का, कि एजुकेट टू आवर जर्नलिस्ट एंड टू वर्क
on financial standing of our poor journalists. So اس پر ہم مزید بھی کام کریں گے اور آپ سب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. کائنات صاحبہ خود ہمارے ماشاءاللہ ٹیم کا حصہ ہیں اور ہم آگے چاہیں گے کہ یہ جس راجن پور کے چھوٹے علاقے سے آئی ہیں تو راجن پور کے علاقے کیونکہ شی از آئی تھنک فرسٹ لیڈی فرام راجن پور اسمال سٹی آف پنجاب کہ وہاں سے آئی ہیں اور یہ انشاءاللہ بوسٹ اپ کریں گی وہاں کی ینگسٹرس کو جو ہماری فیمیل ینگسٹرس ہیں ان کو بھی اور میل جرنلس کو. اور آئی تھنک شی از اے ایگزامپل for our young girls and boys. اور یہ دوسری میں نے کل بھی آپ جو دوست ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں ہمارے فورتھ پلر کی ٹیم سے میں نے ایک سجیشن دی تھی اور اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں. مرزا صاحب جب آئے تھے یہاں کراچی سندھ آئے تھے تو وہاں بھی اور پھر ہم امریکہ جب ہم تھے وہاں بھی میٹنگ ہماری ہوئی تھی کہ ہم کیوں نہ یہاں پاکستان میں جو جرنلزم کے کورسز ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز ماس کمیونیکیشن کے کورسز کرا رہے ہیں. اچھا ماس کمیونیکیشن کی جو ڈگری ہے جو اسٹوڈنٹس اب میں نے بھی ماس کمیونیکیشن میں کیا ہے لیکن جب میں نے ماس کمیونیکیشن کیا تو میں نے تھیوری جو میں نے دیکھی ہم جو پریکٹیکل جرنلزم کرتے ہیں دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ کی جو ڈگری ہے اور آپ جو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں بوتھ آر ڈفرینٹ. ہم نے چاہا کہ جو یہ ہم پریکٹیکل جرنلزم کرنے والے جو سینئر دوست ہیں ہم کیوں نہ مختلف یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اور چاروں صوبوں کی گورنمنٹ سے بات کریں کیونکہ ابھی ڈیولیوشن کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیارات صوبوں کو ہیں کہ صوبے یونیورسٹیز کو دیکھیں گورنر اور تھرو دی چیف منسٹرس وہ دیکھتے ہیں. ہم وہاں کے چیف منسٹر سے گورنر سے اور ایجوکیشن منسٹرس اینڈ وائس چانسلر سے میٹنگز کریں جا کے یونیورسٹیز میں اور ان کو کہیں کہ آپ کے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کو جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو آپ وزٹنگ پروفیسر کے طور پر لیں ویکلی ٹوائس اور تھرائس ان اے ویک. آپ ہمارے جرنلس کو کہیں تاکہ وہ جا کے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں ماس کمیونیکیشن ان کو لیکچر دیں کیونکہ جو ہم لیکچر دیں گے جو ہم پڑھائیں گے ان کو وہ جو ٹیچر جو پڑھا رہا ہے یونیورسٹی میں ان کو وہ کیونکہ ان کو تھیوریٹیکل ایکسپیرینس ہے ہمیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ہم جو بتائیں گے وہ ان کی گرومنگ ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جب یہی ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس جب ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہوتے ہیں یونیورسٹی سے تو ان کو انٹرنشپ چاہیے ہوتی مختلف اداروں کی. اگر یہی جو اداروں میں کام کرنے والے سینئر دوست ہیں وہ یونیورسٹی میں جا کر اور وزٹنگ پروفیسر کے طور پر ان کو لیکچر دیں گے اور پھر ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہے گا ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ سے اسٹوڈنٹ سے تو ایک تو وہ ان اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کرنے میں ایک برج بن جائے گی. انٹرنشپ مختلف اداروں میں ان کو کرا سکتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کو بتا سکتے ہیں کہ واٹس ہیپننگ in different organization in print media and electronic media. تو اس پر بھی فورتھ پلر انشاءاللہ پلان ہے جس پر ہم کام کریں گے. آپ نے بڑا الیبوریٹ کیا بہت آپ نے تفصیل سے آپ نے فورتھ پلر کے جو آبجیکٹیوز ہیں اور ہمارا جو ایم ہے اور اسپیشلی جو ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام جرنلسٹ کے لیے اس پہ آپ نے بات کی. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ایک ورچوئل اسکول ایک اسکول آف جرنلزم اس کی ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جس کے تحت یہ جو ڈسٹینٹ لرننگ جو کورسز ہیں وہ کروائے جائیں گے. اس میں ہم نے ایک ٹیم کریٹ کی ہے جس میں ہم نے ARY سے علی حسن وہ ہمارے انچارج ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے ہماری ایک ڈائریکٹر ہیں عمرانہ کومل ان کو لیا ہے. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ہماری ایک اور ڈائریکٹر ہیں فورتھ پلر کی فوزیہ خان یہ بھی ہماری ٹیم لیڈر ہیں جو ہمارا جو ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس کو چیئر کریں گی. تو میں کویشچن کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتا ہوں. فوزیہ خان صاحب یہاں PTV سے منسلک ہیں اور آپ کا فورتھ پلر کی ڈیولپمنٹ اور پروموشن میں بہت کردار ہے. فوزیہ صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ جو جرنلسٹ کے ساتھ ایک کرائسس اس پہ میں نے بات کی تھی اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت پریس کلب میں جو ایک ماحول ایک کریٹ کیا گیا جس میں جرنلسٹ کو کل سارا دن بلکہ 2 دن سے دیوار کے ساتھ لگائے رکھا اور پروفیشنل جرنلسٹ جو تھے ان کی تحقیر کی گئی
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہے اور ایسا کیوں کیا گیا اور ہم اس ایسے واقعات سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر بھی پاکستانیوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی سوچتے ہیں. تو آپ یہ جو 4th پلر آپ نے کریٹ کیا ہے, بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ہے جو ہم سب کے لیے مطلب ہے, اس میں بات کر سکتے ہیں ہم فریلی, اس میں ہم سب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ پریس کلب میں ایسے لوگ ہیں جو صرف شہری جو ہمارے جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ ان کی رجحان ہوتا ہے. آپ نے تو شہر سے لے کر دیہات تک دیہی علاقوں کے بارے میں بھی آپ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. دوسرا یہ کہ آپ نے پریس کلب کے بارے میں کہا ہے کہ پریس کلب میں اسکروٹنی کا جو سلسلہ جاری ہے, اصل میں الیکشن آنے والا ہے اور یہ ہمیشہ ہر سال ایسا تماشا ہوتا رہتا ہے ہمارے پریس کلب میں, کیونکہ الیکشن کے دوران ہر کسی کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے آ جاؤں. تو کیونکہ وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, تو گروپوں میں یہ ہوتا ہے جی آپ اسکروٹنی کرائیں, آپ کے بندے ہیں, وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اسکروٹنی کرانے سے جیت جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ جعلی صحافی ہیں, وہاں پر پریس کلب میں کوئی ایسا وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ہمارے جو ہاں یہ سسٹم رواج چلا ہوا ہے کہ اسکروٹنی کرائیں, اس میں ایسے صحافی بھی میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے کتنے سال سے جرنلزم میں ہیں, تو ان کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے بہت افسوس ہوا, ہم سب کو افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ سب وہاں پہ جو 2 گروپ بنے ہوئے یا 3 گروپ بنے, انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو الیکشن کے دنوں میں اکثر یہ ایسے کام ہوتے رہتے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہر سال یہ الیکشن میں ہر کوئی آگے آنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ اسکروٹنی کرائی گئی ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ چاہے وہ کہیں بھی ہوں, وہ صحافی ہیں جو چھوڑ گئے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہ اب صحافی نہیں رہے یا کسی اس میں نہیں ہے, لیکن ان کو وہ میرا خیال ہے لکھنے میں بہت اچھے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اب میں پروگرام کی ہوسٹ ہیں, ان کا میں یہ بھی تعارف کراتا چلوں کہ انہوں نے ایک سرائکستان 4th پلر USA TV کا آغاز کیا ہے. یہ جو ریموٹ سرائکی بیلٹ کی لوکل ثقافت اور وہاں کا کلچر یہ دنیا کو دکھا رہی ہیں. تو میں ان سے سوال کروں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سرائکی میں اس کا جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ جرنلزم پریکٹس کر رہی ہیں ایک ایسے علاقے میں جو فیوڈل لارڈز ہیں, ذمہ دار ہیں, اور وہاں ایجوکیشن اور اویئرنیس بھی, اور اسپیشلی بحیثیت خاتون جرنلسٹ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, اور جو 4th پلر کا جو آپ جھنڈا لے کے چلی ہیں تو آپ کا لوگوں کا کیا رسپانس تھا اور لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ ایز اے فیمیل جو ہے کن ایشوز کو اور پرابلمس کو فیس کر رہی ہیں آپ, وہ ہمیں تھوڑا سا. شکریہ چیئرمین صاحب مرزا فاروق صاحب. جی بالکل جناب, ایک ضلع راجنپور جا شہر جرا کہ وہ پسماندہ آخیا ویندے ترقی کے حوالے نال, لیکن میں یہ گال ضرور دسیں ویسا ہی پلیٹ فارم کو کہ پسماندہ اتنا ذہنی صلاحیت آخو یا جسمانی صلاحیت یعنی کہ مشقت کے حوالے نال آخو کہ اتنا دے جڑا خواتین ہیں یا مرد حضرات جڑے کہ صحافت دے میدان دے وچ ہیں, وہ میں سمجھنی ہاں اگر اتنا اسلام آباد دا کوئی صحافی ہے تو ہوں دے مقابلے دے ہیں وہ لوگ, کیونکہ اتنا سہولتیں موجود ہیں. اتنا پریس کلب ماشاءاللہ اتنا بڑا پریس کلب ہوں سہولتیں, لیکن اساں بغیر سہولتیں دے رہنا اتنا اساں ہوں ایریا کام کریں دوں جتنا سردار ہیں, اور اتنا لوگ سرداری مطلب ہوں خلاف کوئی گال نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ کافی سارا فرق پی گئے کہ اتنا وہ سرداری نظام کا جڑا اثر ہے وہ ٹوٹ چکے. ہوں لوگ اپنے مسائل تو مشکلات واسطے سڑکوں تے نکل آتے ہیں, روڈیں تے نکل آتے ہیں, احتجاج کرے دن. ول سب تو زیادہ جرا سا اتنا فائدہ تھا وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں نے اپنے گھر چ بہ کے ہی اپنی آواز بلند کی ہے, اویئرنیس دی. جی بالکل. اور وہ لوگ جڑے اخبار نہ پڑھ سکتے ہیں اج وہ میڈیا کے ذریعے جڑے نا وہ گل سن دیں, اور وہ چاہے ان پڑھ خواتین کیوں نہیں ہوتے,
دیہات کی خواتین میں ملدیاں ملدیاں تو یقین کرو سیاست کو ڈسکس کرنے پہ ہوتے ہیں تو بڑا دل خوش تھا کہ اج وہ راجن کو جڑا مطلب آخیا ویسا کہ شاید پتھر کے زمانے کا شہر ہے گو کہ اتنا کئی قسم کی کوئی سہولیات ترقیاتی فنڈ کے حوالے نال پاکستان دے مطلب اور پنجاب دا آخری ضلع آخیا ویندے اتنا شاید سریکی ہونے کی سزا ساکو دیتی ویندی ہے کہ اتنا پوری کیبنٹ دیتی گئی ہے. صدر بھی اتوں رہ گئے فاروق لکاری صاحب ہوں وزیر اعظم گیلانی صاحب بھی ملتان چ رہ گئے ان علاوہ ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سارے دیرے دین ٹھیک ہے نا لیکن ساری بدقسمتی ہے کہ یہ صرف سارے ڈمی ہوتے ہیں اختیارات انہیں کو کہنے ہوتے لیکن یہ صرف اپنے عہدے ٹھمکاؤ تو علاقے کے اثر سٹانے کہ اصا وڈیرے ہے اور سارا ہی حق ہے تو یہ دنیا میں چل سکتے تو یہ سب کو تکلیف داتیں دے اصا یہ کچھ آخسوں کہ جناب انہیں کو اختیارات بھی دیتے ون تاکہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں تو بحثیت ایک عورت ہونے کے ناطے کافی سارا فائٹ کرنا پوندے مختلف لوگوں دیا گاہیں سنیا پوندے ویسے تو والدین اجازت نہیں دیں کہ خاتون جڑی ہی شعبے وچ بنے لیکن میں بیکورڈ ایریا ننڈا شہر ہے وہیں رہ کر آپ جو ہے نہ صرف وہاں جرنلزم کر رہی ہیں بینگ اے لیڈی جرنلسٹ وہاں پر جو پرابلمس کو تو پرابلم کو فیس کریں دے وہاں پر یہ تو ساری جرت ہے اس کو سلام کرتے ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بعد میں پراؤڈ فیل کریں کہ میں 4 پلر کا جڑا حصہ اور مرزا فاروق صاحب دی میں بالکل بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے سارے سریکی وسیب کو جو ہے نا پروموٹ کرنے 4 پلر سریکستان ٹی وی کا آغاز کیتے اور انہوں نے اتنا فل فلیج اختیارات دیتے کہ جناب تسا اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو اپنی تاریخ کو اپنی صحافت کو اپنی سیاست کو اپنے لوگوں کو اپنے شوبز کو اپنے ادب کو تو سب پروموٹ کرو اور ایسا موجود بیٹھو اور الحمدللہ آج میں فخر نہ فیل کریں دیا کہ بے شک میرے کو ڈسٹرکٹ راجن پور نہ دیتے اعتماد دیتے ڈھیر سو کچھ فیس کیتے لیکن جہاں کچھ میرے کو 4 پلر دیتے تو میں سمجھا ایک انٹرنیشنل لیول تے میری ایک پہچان بھی بڑی ہے اور اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کا سہرا بھی جو ہے نا ملو. دیکھو جی بحثیت خاتون ایک ریموٹ ایریے میں کام کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ 4 پلر کی ٹیم کے سر ہے جو خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس پہ بلیو کرتی ہے. آج جتنے بھی انٹرنیشنل چیپٹر ہیں راجن پور سے ایک ریموٹ ایریے سے کائنات ملک جو ہے وہ ایک ماڈرن میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہے اور بلکہ اتنا طاقتور ریسورس ان کے ساتھ ہے یہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلی نہیں سمجھتی. جی سر ویسے اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جن کا تعلق ایک پرائیویٹ چینل سے ہے اور یہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں اور یہ کالمسٹ بھی ہیں اور رائٹر ہیں اور اسپیشلی یہ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک نئی اسائنمنٹ اس کا ذمہ لیا ہے ہمارا جو اسکول آف جرنلزم ہے ابھی یہ اس کو ہیڈ کریں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ مختصراً ہمیں بتائیں کہ یہ جو کورس ابھی آپ متعارف کرانے والے ہیں 4 پلر کے پلیٹ فارم پہ تو یہ اس کے چیدہ فیچر بتائیں اور آپ بتائیں کہ کہاں تک یہ آپ کا پروجیکٹ چلا ہے. السلام علیکم فاروق مرزا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس ایونٹ پہ. باقی جو ہے نا جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے ایک کورس لانچ کر رہی اس کا نام ہے ایتھیکل جرنلزم. ہمارے میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو نگیٹیو تھنکنگ اور نگیٹیو چیزیں بہت زیادہ ہیں تو ہم اس کے اوائڈ کے لیے جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کورس لانچ کر رہے جو جرنلسٹ جو ہے نا تھوڑا سوشل ہو جائے گا اور صحیح طریقے سے وہ اپنا ڈیوٹی کرے گا. اس کا جو مین کنٹینٹس ہے تو اس میں ہم ٹی وی پروڈکشن پہ کام کریں گے اینکر پرسننگ پہ کام کریں گے اور کیمرہ مین جو ہے نا مختلف جو ہے نا فار ایگزامپل اینگل لیتے تو یہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بیک گراؤنڈ کس طرح بنانا ہے. یہ سب کچھ ہم جو ہے نا اس کورس میں جو جرنلسٹ ہے فیلڈ ورک جرنلسٹ ہے تو اس میں جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے جرنلزم میں جو اس وقت کرائسس ہے اس کے علاوہ جو معاشی قتل کے علاوہ فزیکل
قتل ہوا. اس کے علاوہ ہم نے صحافیوں کی ٹریننگ کی بات کی. تو اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے, ہمیں اس کے لیے کوئی بڑے سیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ پتھر پہ بیٹھ کے بھی پروگرام کرتے ہیں, ایک گراؤنڈ میں بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو آج اسی پلیٹ فارم سے ہمارا یہ میسج ہے کہ جب تک صحافی کی لائف کے اندر فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوگی, اس وقت تک ایتھیکل جرنلزم کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارا یہ موٹو یہ ہے کہ ہم جرنلزم کو ماڈرنائز کریں اور ٹریننگ اور اویئرنیس کے ذریعے ان کے لیے ذرائع پیدا کریں. اور امید ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے ویژن کو لے کے آگے چلے ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اچھی صحافت کا دور آئے گا, ایک ذمہ دارانہ صحافت کا دور آئے گا. وہ صرف ایک ٹریننگ اور اویئرنیس اور ایجوکیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو ہمارے 4 پلر ٹی وی سرائکستان اور جو جتنے بھی انٹرنیشنل چیپٹر ہیں وہ یہ سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین ان سب کو سلام. فاروق مرزا. جی ناظرین, تساں دے پہ آوے جناب 4 پلر دی ٹیم جڑی تھا موجود ہی, اور انہوں نے جڑا مسائل کو ہائی لائٹ کیتے. وہ نیشنل پریس کلب کے مسائل ہیں, وہ سارے صحافیوں کے جڑے نا معاشی قتل عام ہیں یا انہوں دی زندگی کا جی جہے طریقے انہوں نے قتل کیا ویسا پہ, اویں ہی 4 پلر ہمیشہ انہوں دی آواز بڑھتے فرنٹ تے آئی ہے. تو نال نال 4 پلر جڑے نا سارے صحافیوں کے واسطے, جڑے صحافی جڑے کہ کوئی تربیتی عمل چوں نہیں گزرے بلکہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے واسطے میڈیا دے وچ کئی بھی قسم دے میڈیا ہے, وہ الیکٹرانک ہے یا پرنٹ میڈیا, انہاں دے وچ نوکری کرندے پے ہیں. لیکن انہوں کو یہ نہ پتا کہ خبر کیویں ہوندی ہے, خبر کیویں کڈی ہوندی ہے, کالم کیا ہوتے یا جڑے بھی ٹیکنیکل جڑے بھی اپنے میڈیا دے ریکوائرمنٹ ہیں انہوں کو نہیں پتا ہوندا. لہٰذا 4 پلر ایک کام چاہنا پہ پورے پاکستان دے وچ جڑا نا ایک کورس متعارف کیتے, اور وہ لوگ جڑے ایک کورس نہیں کیتے کھڑے, جڑے ماس کمیونیکیشن کا کورس نہیں کر سکے, انہاں صحافی واسطے بہترین چانس ہے کہ جناب وہ 4 پلر دا حصہ بنن اور ہی کورس وچ جڑا نا حصہ گنن اور ایک تربیتی عمل چو شارٹ کورس جڑے بڑھائے گئے اندر چو گزرن اور ڈگری گھنتے اپنے آپ کو ویلڈ صحافی آکھن. تو میں یہ نال جناب ساری بہن فوزیہ خان انہوں کا شکریہ ادا کریں دیا, جناب چیئرمین صاحب فاروق مرزا صاحب بیٹھے, انہوں نال اعجاز کھوکھر صاحب بیٹھے, تے سارے علی اصغر صاحب انہوں کا بھی شکریہ ادا کریں دیا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی تو ول حاضر تھی سن نویں ٹاپک دے نال نویں مہمان دے نال. اللہ حافظ.